बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। पसंदीदगी के जज्बात दोनों तरफ हों तो मोहब्बत की गाड़ी सर पर दौड़ने लगती है। माहम और सलार भी उन राहों के मुसाफिर हो गए थे जिनकी मंजिल मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत का हसूल होता है। दोनों की पसंदीदी मंजिल एक दूसरे से शादी करना था, लेकिन ये जन्नत तो किस्मत वालों को मिलती है। सलार और माहम अंजाम से बेखबर अपनी मंजिल की जुस्तजू में जिए जा रहे थे कि एक रोज़ माहम ने अपनी प्यारी सहेली सारा से कहा, तुम ही कुछ तदबीर करो कि मेरी और सलार की शादी हो जाए। इधर मुझको वालिदैन को अपनी मर्ज़ी बताने से डर लगता है, तो उधर सलार भी इसी मुश्किल में फंसा हुआ है। उसके वालिदैन खालिस देहाती हैं, वो कभी मुझको बहू बनाना पसंद नहीं करेंगे। ये लोग रिश्ते अपनों में ही करते हैं। तेरी मोहब्बत की कहानी बड़ी रिवायती है। बन्नो, अगर हौसला ना हो तो दरिया में नहीं उतरना चाहिए। चलो हल निकालते हैं तुम्हारे इस मसले का। तुम हिम्मत तो पूरा कर लो और मुझको अपने इस गुलफाम से भी मिलाओ कि जिसे शादी करने की आरज़ू में तुम मरी जा रही हो। सालार गांव से पढ़ने आया हुआ था, लिहाजा अपने वालिद के एक दोस्त के मकान पर क़याम पजीर था। गांव से वो एक मुलाजिम भी लाया था जो उसका खाना पकाता और दीगर काम करता था। गाड़ी उसको उसके ही इसी अंकल ने दी हुई थी कि जब ज़रूरत हो ले लिया करो। इन सब सहूलियात के मुयस्सर होने के बावजूद सालार ने कभी अपने अंकल की मेहरबानियों से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था। वो चाहता तो माहम को अपनी रिहाइश का ले जाता जहाँ वो अकेला रहता था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। उनके ताल्लुक़ को 2 साल होने को आए थे, मगर कभी तन्हाई में मुलाकात न करते। जब भी मिलते पब्लिक प्लेस पर। दोनों के दिलों में खोट था, ना ही कोई बुराई। इसी सबब दिलों में एक दूसरे की इज्जत भी कायम थी। सारा की फरमाइश पर माहम ने उसका तारुफ सालार से कराया। वो बोली, भाई भला इतने लोगों की मौजूदगी में क्या बात हो सकती है? सालार से कहो कि हमें अपनी क़यामगाह पर मदऊ करे। वो इस किस्म की बातों को पसंद नहीं करता। हाँ, तुमको चाय पिलाने किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जा सकता है, या फिर क्लिफ्टन के साहिल पर। तुम कहाँ उससे मिलना पसंद करोगे? दोनों जगह, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं और ना ही अपनी बदनामी से डरती हूँ। इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए, अपने पर एतमाद हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माहम एक सीधी सादी लड़की थी। वो ऐसी फ़लसफ़ियाना बातें करना ना जानती थी। वो अपनी सहेली सारा के जैसी चालाक भी नहीं थी। उसने सालार को बताया कि उसकी अजीज़ अज़जान सहेली उससे अकेले में मिलना चाहती है। क्या वह तुमको भी माइनस करना चाहती है? नहीं बाबा, फिर तो मुझे बख्शो बीबी, मैं उससे मिलने से रहा। ये बात सालार ने कुछ इसी अंदाज से कही कि माहम हंस पड़ी। हंस क्यों रही हो? मैं तो इस वजह से तुम्हारी सहेली से मिलना चाह रहा था कि उसके ज़रिए हम आसानी से मिल सकते थे। तुम मेरे साथ अकेले सैको जाने पर हिचकिचाती हो ना? जब हम 3 होंगे तो नहीं हिचकिचाओगी। खैर, उसके बाद माहम और सालार की मुलाकातें आसान हो गईं। पहले वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक बातचीत कर लेते थे, अब सारा हमराह होती तो बाहर भी मिलने में आसानी महसूस करते थे, क्योंकि सारा उन दोनों के दरमियान राब्ता बन गई थी। वो इन दोनों को मुलाकात के लिए मौका फराहम करती थी, लेकिन खुद भी उनके साथ होती। माहम तो पहले ही सारा की गर्विदा थी, अब और एहसानमंद हो गई। माहम खूबसूरत थी, लेकिन बहुत सादा तबीयत और दयानतदाराना सोच की मालिक, जबकि सारा कदरे चालाक और फैशनेबल थी। वो हम वक्त खुद पर तवज्जो मरकूज़ रखती और अपने आप को एक से एक दुरुस्त करके रखती थी। अपनी दबती सूरत की सबब इसकी शख्सियत में एहसास कमतरी ने जगह पा ली थी, जिसको वो अच्छे लिबास और मेकअप से पूरा करने की कोशिश करती। बातें भी खूब चटक मटक वाली करती, तभी महफिल में माहम से ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन जाती थी। दरअसल वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि माहम के मुकाबिल कोई उसको नज़रअंदाज करे। अगर ऐसा महसूस करती तो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती थी। अपनी ये दोस्त माहम को इतनी प्यारी थी कि उसको अफसरदा नहीं देख सकती थी।
اس کی آرزدگی کا خیال کر کے خود سے آگے آگے رکھتی اور اپنا آپ پس منظر میں رکھنے کی کوشش کرتی تاکہ سارا کو تکلیف نہ ہو۔ جب یونیورسٹی میں سالار فری وقت میں ڈپارٹمنٹ آتا تو وہ سارا کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی، شعوری طور پر اس کے دل میں سہیلی کے لیے جگہ بنانے کی صحیح کرتی تاکہ سالار کو بھی اس کی اتنی ہی اہمیت دے جتنی وہ دیتی تھی۔ وہ ساتھ ہوتی تو سالار کو موقع دیتی کہ وہ اسی سے باتیں کرے اور خود اپنی توجہ ادھر ادھر کر لیتی۔ سالار ماہم کی اس مجبوری کو سمجھتا تھا، تبھی سارا کو توجہ دیتا اور اس سے خوب گپ شپ کرتا۔ اب سارا نے جان لیا کہ ماہم اور سالار کی ملاقاتیں تو معصوم تھی، ان کی سوچوں میں کسی قسم کی آلودگی کا دخل نہ تھا۔ وہ سیدھے سادے طریقے سے البتہ جلد از جلد شادی کے بندھن میں بندھ جانا چاہتے تھے، جس کے لیے ماہم کو سارا کی مدد درکار تھی۔ سالار کو ماہم کی سہیلی کے ساتھ ہونے پر کوئی اعتراض نہ تھا، وہ اپنی محبوبہ کو ہرگز دھوکہ دینے کا نہ سوچتا تھا، اور نہ ہی ماہم ایسی لڑکی تھی جو محض تفریح طبع کے لیے فلرٹ کرتی۔ وہ تو خود کو اس کی شریک حیات دیکھنا چاہتی تھی۔ بے شک یہ دونوں شادی کے خواہاں تھے، لیکن ان کے گھر والے اڑچن ڈال رہے تھے۔ ان کی رضامند کرنا کچھ آسان نہ تھا۔ ایک طرف شہری اور دیہاتی زندگی کا تصاد تھا تو دوسری جانب ماہم کے خاندان میں ایک سے ایک اچھے رشتے موجود تھے، جبکہ ماہم کسی رشتے پر راضی نہ تھی۔ جس دل کو کسی کی لگن ہو، اس کے ساتھ زبردستی کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ والدین کے انکار پر جب وہ اداس اور افسردہ رہنے لگے تو ماں باپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہی پڑا۔ آخر وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی اور والدین کو اس کی خوشیاں عزیز تھی۔ وہ اس بات میں حق بجانب تھی کہ اپنی پسند کی کسی بھی شریف لڑکے کے ساتھ زندگی گزارتی۔ کسی اور سے اس کی زبردستی شادی پر مجبور کرنا والدین کو اپنا ظلم لگا۔ جب دیکھا کہ بیٹی بیمار پڑ گئی ہے تو انہوں نے ہار مان لی اور سالار کو گھر بلا کر ماہم کے والد نے اس کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے لڑکے کو پسند کیا، لیکن اس کے سامنے ایک شرط بھی رکھ دی کہ اگر وہ اپنے والدین کو راضی کر لے تو شادی ہو سکتی ہے، اور مشکل سالار کی طرف سے تھی۔ ادھر ماہم کا دم لبوں پر لگا ہوا تھا۔ امید اور وہم کی کیفیت نے اس کو اور زیادہ بیمار کر دیا تھا کہ کیا خبر سالار کے والدین راضی ہوں یا نہ ہوں۔ وہ بار بار سارا سے کہتی، ابو نے کیسی شرط لگا دی ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ سالار کے والدین راضی نہیں ہوں گے، اس کا تو مطلب انکار ہی ہوا نا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ذرا صبر کرو۔ میں سالار کو سمجھاتی ہوں کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس کے والدین بھی راضی ہو جائیں۔ سارا اس کو تسلیاں دیتی۔ بالآخر سالار نے بھی وہی حربہ استعمال کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا اور ایک روز بیگ میں چند جوڑے رکھ کر گھر والوں سے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اگر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ والدین جانتے تھے کہ لڑکا جوان ہے، اسے خودکشی کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ اگر وہ خود جا کر شہر میں اس لڑکی سے نکاح کر لے تو بھی کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بیٹا ہاتھ سے نکل نہ جائے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سالار کے والد نے سوچا۔ بیوی نے بھی شوہر کو سمجھایا کہ یہ نئے زمانے کے بچے ہیں، ان پر ہم زبردستی اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتے۔ یوں سالار کے والدین ماہم کو بہو بنانے پر راضی ہو گئے اور رشتے کا پیغام لے کر ماہم کے والدین کے پاس چلے گئے۔ تھوڑی سی حیل و حجت کے بعد رشتہ منظور کر لیا گیا۔ منہ میٹھا کرانے کو مٹھائی منگوا لی گئی اور رسم منگنی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ یوں سالار اور ماہم کو زندگی کی وہ خوشی نصیب ہوئی کہ جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دونوں بے پناہ خوش تھے۔ وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ ان کا مسئلہ یوں حل ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ نا امیدی کے بعد خوشی ملے تو بندہ حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ ماہم تو اتنی خوش تھی کہ سارا سے لپٹ کر رو پڑی۔ سارا کہتی، ماہم تم بھی عجیب لڑکی ہو، لوگ خوشی میں قہقہے لگاتے ہیں اور تم رو رہی ہو۔ منگنی کے بعد دونوں کا آپس میں ملنا دشوار ہو گیا۔ خاندانی روایات کے مطابق اب شادی تک وہ نہیں مل سکتے تھے۔ دونوں خاندان ہی اس روایت کے پابند تھے۔ ان کی ملاقات صرف سارا کروا سکتی تھی، لیکن اس نے بھی ان کی ملاقات کا ذریعہ بننے سے انکار کر دیا۔ بولی، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا وہ مجھ سے بدظن ہو جائیں گے، لہٰذا اب دونوں تھوڑے عرصے کے لیے دوری برداشت کر لو۔ البتہ وہ ان کے نامہ پیغام کا ذریعہ ضرور بنی رہے۔ جو وہ سالار کا خط ماہم کو لا کر دیتی تو سارا کا ہاتھ چوم لیتی تھی۔ ماہم، تمہارے بغیر تو میں مر ہی جاتی۔
ان دنوں موبائل فون کا رواج نہ تھا، خطوط ہی آدھی ملاقات کا ذریعہ ہوتے تھے۔ اب اکثر ماہم کے پیغامات پہنچانے کے باعث سارہ کو سالار سے ملنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس پر تو سالار سے ملنے پر کوئی پابندی نہ تھی، وہ جب چاہتی اس سے ملنے چلی جاتی۔ بار بار کی ان ملاقاتوں سے سارہ کا دل سہیلی کے منگیتر کی جانب مائل رہنے لگا۔ اسے سالار سے ملنے بغیر چین نہ آتا۔ سج سنور کر جاتی تو سالار بھی اس کی طرف دیکھنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اب ماہم تو نگاہوں سے اوجھل ہوئی، ایک اور لڑکی مسلسل روبرو آتی رہی اور وہ مروت میں محبوبہ کی سہیلی کو چائے پلانے ریسٹورنٹ لے جانے لگا۔ احسان مند تھا کہ اس کی محبوبہ کے خط وہ پہنچانے آتی تھی۔ کسی کو کیا خبر کہ اپنے دل کی مجبوری سے بھی آتی تھی۔ وہ اکثر اس سے کلفٹن چلنے کی فرمائش کرتی تھی۔ گاڑی میسر تھی، سالار کو انکار کیے نہ بنتی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ لڑکی، دیوانی لڑکی، اس کی قربت میں نہال ہو گئی ہے۔ خوب چہک چہک کر باتیں کرتی ہے، سیر کے وقت کو طول دینے کی کوشش کرتی ہے۔ شام سے رات ہو جاتی تو بھی یہی کہتی، ذرا اور رکو، ابھی سیر سے جی نہیں بھرا۔ تمہارے کون سے ایسے کام رکے ہوئے ہیں کہ جلدی کی دہائی مچا دیتے ہو؟ پہلے یہ گھومنا پھرنا کبھی کبھار ہوتا، اب روز ہونے لگا۔ ایم اے کے امتحان ہو چکے تھے، رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ سالار اسی شہر میں ہی نوکری تلاش کر رہا تھا، باقی وقت بور رہا تھا۔ ماہم سے تو پردہ ہو گیا تھا، اس کے گھر جاتا بھی تو اپنے والد اور بھائیوں کے لحاظ کی وجہ سے وہ اس کے سامنے نہ آتی تھی، لہٰذا یہ خلا سارہ کی کمپنی سے پورا ہونے لگا۔ ادھر سارہ کی زندگی میں بھی کوئی رنگ نہیں تھا سوائے تنہائی کے، جو اسے تھکا دیتا تھا۔ شروع میں تو وہ سالار سے ملاقاتوں کی باتیں ماہم کو مزے لے لے کر سناتی، پھر اس سے باتیں چھپانے لگی۔ وہ اب اس کے خط بھی سالار تک پہنچانے کے بجائے پھاڑ کر پھینک دیتی اور اس کے پیغامات گول کر جاتی تھی۔ ماہم کو ریتتی تو کہتی، تمہیں کیا مشکل ہے؟ شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، اتنی بھی کیا بے قراری ہے؟ میں اس سے مل ہی نہیں پائی تو تم کو اس کا حال کیا بتاؤں؟ ادھر سالار سے ملتی تو سہیلی کی باتیں کم کرتی اور اپنی باتیں زیادہ کرتی، یا پھر ادھر ادھر کی ہانکنے لگتی۔ اس لڑکی کی خود سپردگی والے رویے پر سالار پہلے تو ششدر ہوا، پھر دل لگی کے طور پر انجوائے کرنے لگا۔ اس نے سارہ کے سامنے اپنی منگیتر کا ذکر کرنا چھوڑ دیا اور اسی کی ذات کو مد نظر رکھنے لگا۔ وہ محض سارہ کو خوش کرنے کو ایسا کر رہا تھا، لیکن یہ لڑکی اس دھیان میں ایسی پکی ہو گئی کہ ماہم کو اپنا رقیب سمجھ لیا اور اس کو سالار سے دور کرنے کے طریقے سوچنے لگی۔ دونوں خوب گھومتے پھرتے آپس میں یوں وقت بتاتے جیسے ان دونوں کے درمیان ماہم تھی ہی نہیں۔ سارہ نے سہیلی کی منگیتر کی قربت حاصل کر لی تھی، وہ اب ماہم کو رستے سے ہٹانے میں کسی قسم کے شیشوپن سے کام نہیں لے رہی تھی۔ سالار تو سوچتا ہی رہ گیا اور اس خود غرض لڑکی نے جو کرنا تھا کر دیا۔ ایک روز اس نے اپنے گھر پر اپنی سالگرہ کی تقریب رکھی اور ماہم کو بھی مدعو کیا۔ اس نے ہوشیاری سے ماہم کی پلیٹ میں کچھ ایسی شے ملا دی کہ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے تقریب کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے کچھ نہ کہا اور سارہ سے جلد اپنے گھر جانے کی التجا کی۔ سارہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنے گھر چلی جائے۔ اس نے اپنی گاڑی میں ماہم کو اس کے گھر بھجوا دیا۔ گھر جا کر اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے اور خراب ہو گئی، اسے متلی ہونے لگی۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیکری کی چیزیں کھانے سے شاید تم کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، میں ابھی تم کو اسپتال لے چلتی ہوں۔ وہ پڑوس میں گئی تاکہ شوہر اور بیٹے کو فون کر کے کہے اور وہ دکان بند کر کے جلدی گھر پہنچے، ماہم کو اسپتال لے جانا ہے۔ دکان زیادہ دور نہ تھی، لیکن باپ اور بھائی کے آتے آتے ماہم نے گھر میں ہی دم توڑ دیا۔ کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ وہ اتنی جلد اس دنیا سے چلی جائے گی۔ ان لوگوں نے سارہ پر شک نہ کیا، یہی سمجھا کہ اتفاق سے ان کی بیٹی زہر خورانی کا لقمہ بن گئی ہے۔ انہوں نے رو دھو کر بیٹی کو دفنا دیا۔ عجب اتفاق کہ جس روز اس کو دفنایا گیا، ایک ہفتے بعد اسی روز اسے دلہن بننا تھا۔ لوگوں نے نصیب کا لکھا سمجھا اور والدین کو صبر کی تلقین کی، مگر ماہم کی موت کی خبر سالار پر بجلی بن کر گری۔ وہ در حقیقت اس سے محبت کرتا تھا، سہیلی سے تو محض دل لگی میں پھنس گیا تھا۔ وہ بہت افسردہ تھا،
خوب جی بھر کر رویا۔ اس کے آنسو پہنچنے والا اور اس کو تسلی دینے والا بھی کوئی نہ تھا سوائے سارا کے۔ سالار نے سارا پر شک نہ کیا کہ وہ اپنی سہیلی کو زہر دے کر موت کی نیند سلا سکتی ہے۔ جو بھی ہو، وہ اس کی بہترین سہیلی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بہترین سہیلی جو ہم وقت ماہم کی آستین میں رہتی تھی اسے ڈس پہ لے گی۔ کچھ دنوں وہ بے حد افسردہ رہا۔ اس دوران وہ سارا سے مل کر ہی سکون دل تلاش کرتا رہا۔ بالآخر اسے سکون دل میسر آ ہی گیا۔ اس نے سارا کو اپنا دلی اور روحانی سہارا بنا لیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ماہم تو بس جیسے اس دنیا میں تھی ہی نہ۔ اب اگر اس کو کسی اور لڑکی سے سکون مل سکتا تو وہ اس کی پیاری اور عزیز جان سہیلی سارا ہی تھی۔ دوستو، اگر آپ کہانیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی مزے کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، میرا حوصلہ بڑھائیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔